बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके धरती खे बि क़ाबिल क़बूल हुजनि, तारीख़ खे बि क़ाबिल क़बूल हुजनि। फ़ैसले जी घड़ी आहे। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु वॾो अहम फ़ैसिलो जेको केतिरे वक़्त खां तवक़ो हुई त सूबाई हुकूमत KPK ऐं विफ़ाक़ मिली करे फ़ैसिलो कनि त कुरम एजेंसी ऐं जेको आहे सो पाराचनार जो जेको मामिलो आहे उहो हल थी सघे। केतिरे वक़्त खां ई इहे रोड रस्ता बंदि हुजण जे करे उहो एहतिजाज जो दायराकार जेको आहे सो वधी करे पंजाब ऐं सिंध ऐं मुल्क जे मुख़्तलिफ़ हिसनि में हुयो। अॼु कराची में बि मुख़्तलिफ़ हंधनि ते एहतिजाज जारी हुयो ऐं अञा ताईं आहे। अॼु सिंध जे घरू वज़ीर धमकी ॾींदे वाज़े तौर ते चयो त असां सेफ स्पेस ॾियण जे लाइ तयारु आहियूं। अगरि कंहिं जॻह ते विहणु चाहिनि पिया एहतिजाज त उन्हनि जो जमहूरी हक़ आहे, पर न त पोइ यकीनी तौर ते कानून हरकत में ईंदो। अॼु चइजे त रस्तनि तां बंदि थियण सां शहर में हिकिड़ी अज़ाब वारी सूरत हाल आहे हर माण्हू जे लाइ, छाकाणि त जेको ट्रैवल करे पियो, काॾे बि वञे पियो, उन जे लाइ वॾी मुश्किल आहे। यकीनी तौर ते सिंध जो शहर कराची ऐं कराची हिकिड़ो माशी हब आहे। माशी हब जी अगरि रवानगी बंदि थी वञे त यकीनन ई पूरे पाकिस्तान लाइ वॾो अहम मसइलो आहे। अहिड़ी रीति पंजाब जे बि मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेके एहतिजाजी धरना हलनि पिया उहे बि उते बि जेको आहे सो सूरत हाल इंतिहाई ख़राबु आहे। पर अॼु अमन जिरगे जो जेको मुआइदो KPK हुकूमत वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ऐं संदसि जी टीम जेको आहे कोशिशूं कयूं ऐं विफ़ाक़ी हुकूमत जी कोशिशुनि सां किथे न किथे अॼु अमन जिरगे जेको आहे सो फ़ैसिलो कयो। फ़ैसिले जी वॾी अहम शराइत साम्हूं अची वयूं आहिनि। अगरि चइजे त ॿिन्ही धुरियुनि जेके सूरत हाल आहे उन ते ज़ाब्तो आणण लाइ सां गॾोगॾु रोड रस्ता खोलणु ऐं वधीक हिक ॿिए ते हमला या जेको आहे सो चइजे त जेके माज़ी में जहिड़ी सूरत हाल ॾिठीसीं ओड़ी न थींदी। इन सां गॾोगॾु जेको इन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कंदो त अमन जिरगो ऐं प्लस में फ़ैसिला करण वारा जेके मक़ामी जेके चइजनि त वॾा आहिनि उन्हनि इहो फ़ैसिलो कयो आहे त उनखे गिरफ़्तार करे ऐं हुकूमत जे हवाले कयो वेंदो। इन सां गॾोगॾु अगरि ख़ासि तौर ते अफ़गानिस्तान मां अगरि अहिड़ी सूरत हाल पैदा थिए थी त पोइ अफ़गानिस्तान में जेके दहशतगर्द आहिनि जेके चाहिनि पिया त ॿिन्ही गिरोह खे ऐं पाकिस्तान जे अमन अमान खे बर्बादु कजे त पोइ मक़ामी माण्हू मिली करे अफ़वाज पाकिस्तान सां फ़ौज सां उन्हनि सां वेड़ विढ़ंदा। चइजे त केतिरनि ॾींहंनि खां जेका इहा सूरत हाल हुई उहा वॾी ख़तरनाक हुई, हाणे बहितरी जी तरफ़ वञे पई। कराची जी बि सूरत हाल बदस्तूर ओड़ी आहे। मां बि वॾी मुश्किल सां अॼु पंहिंजी ऑफिस पहुतो आहियां। गुज़िरतनि 3 कलाकनि खां मां ट्रैफ़िक में फाथल हुउसि, पर चयो पियो वञे त 8 बजे जेको आहे सो उलमा कराम जी वॾी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आहे, उन में इहो तय थींदो त एहतिजाज ख़तमु थिए थो या हिनखे अॻिते वधाईंदा। इहे वॾा अहम सुवाल आहिनि अॼु जे जेको आहे सो प्रोग्राम में। ख़ासि तौर ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सुभाणे मुज़ाकरात जी जेका ॻाल्हि कई थी बाज़ाफ़्ता मुज़ाकरात जी तरफ़ वेंदी ऐं सुभाणे तहरीरी तौर ते पंहिंजा जेके शराइत आहिनि, जेके शर्तूं सिंधी में चइजनि, उहे हुकूमत जे साम्हूं रखंदी ऐं उन ते जेको आहे सो ॿिन्ही तरफ़ां किथे न किथे इहो बि फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु जे नए साल जे आगाज़ में चइजे त इहो थी सघे थो। अॼु जो सिजु यकीनन ई जॾहिं उभरियो त वरी मन नई उमेदुनि सां त ईंदड़ जेको ही साल स्टार्ट थियो आहे, इन साल में पाकिस्तान जी तरक़ी तामीर ऐं पाकिस्तान में अमन अमान ऐं सियासी हमाहंगी बहितर थी सघे। यकीनी तौर ते इहे ख़्वाहिशूं उमंगूं पाकिस्तान जे हर माण्हू जूं आहिनि त इहो थी सघे। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान लाल मादी साहब आहिनि, अॻूणा MNA आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान। अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां असां सां मौजूदु आहियो। डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब आहिनि, रुकन आहिनि क़ौमी असम्बली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी। शकीला लुकमान साहिबा आहिनि, नून लीग जी जेको आहे सो सीनियर अॻवान आहिनि, उहे बि टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। अव्हां टिनी महिमान जी वॾी महिरबानी फ़ैसिले जी घड़ी में। मां सभ खां पहिरियां लाल मादी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा कि अल्लाह अल्लाह करके कहें कि ये जो कई दिनों से जो मामला था, ख़ास तौर पर कुरम एजेंसी के अमन अमान का, पाराचनार का, आज मुआहिदा तय पाया गया है। एक खुशाइन कदम है। समझते हैं कि एक बड़ा मसला था जिस मसले की वजह से पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हुआ था, और मैं आपसे माजरत ख्वाह भी हूँ कि आप लोगों ने इंतज़ार भी किया काफ़ी, क्योंकि मैं खुद ट्रैफिक में फंसा हुआ था कि ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कराची की भी। हेलो
جی جی میں مرزا صاحب میں نے سوال رکھا ہے لال مالی صاحب کے سامنے. لال مالی صاحب. آفتاب صاحب مہربانی، آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا ہے. دیکھیں یہ جو کرم کا مسئلہ تھا پارا چنار میں، جی یہ کوئی ریسنٹ مسئلہ نہیں تھا، یہ کئی دہائیوں سے یہ مسئلہ جاری تھا. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ اسی ہائی وے پہ قتل عام ہوا، کئی درجنوں لوگ جو ہے مارے گئے، پھر بہت زیادہ دونوں گروپس میں وہاں پہ ایک امینس قسم کی فائٹنگ ہوئی اور جھگڑا ہوا اور بہت بھاری ہتھیار استعمال کیے گئے اور کئی جانوں کا ضیاع ہوا. جی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس کا ایک دیرینہ حل تلاش کرنے کی کوشش کی. اس کے لیے ضروری تھا کہ دونوں جو گروپس ہیں فورم میں وہ اس چیز پہ راضی ہوں کہ ان کے پاس جو بھاری اسلحہ ہے وہ جمع کروایا جائے، اور 120 سے زیادہ بنکرز ہیں جس میں بیٹھ کر دونوں طرف سے ایک دوسرے پر شیلنگ اور فائرنگ کی جاتی ہے، ان کو ختم ختم کیا کیا جائے. جائے. بالکل. اس پہ کافی عرصے سے بات چیت جاری تھی، اور فائنلی جو ہے اس پہ دونوں گروپ نے اس پہ جو ہے اپنا اظہار کیا ہے اس کو قبول کرنے کا، اور دونوں طرف سے 45 سماجدین نے اس پر دستخط کر دیے ہیں، اور یہ انشاءاللہ اب ایک دیر پا امن کی طرف یہ علاقہ جائے گا. یہاں پہ میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ساری صورتحال میں جو ذمہ داری بنتی تھی وفاقی حکومت کی کہ یہ مسئلہ آج کا نہیں تھا. ایک تو افغان بارڈر قریب ہونے کی وجہ سے مختلف گروپس اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو وفاقی حکومت اس میں کچھ اچھا کردار نہیں رہا. جب اس طرح کی ہلاکتیں ہوتی ہیں، لوگوں کی شہادتیں ہوتی ہیں، تو یقینی طور پر پورے پاکستان میں احتجاج بھی ہوتا ہے. اسی طرح کراچی میں احتجاج بھی ہوا، لیکن آپ نے دیکھا کہ نیو ایئر کے موقع پر جو ہے سندھ حکومت نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے پرامن مظاہرین پر شیلنگ کی، لاٹھی چارج کیا، جس کی وجہ سے اور جو ہے وہ حالات خراب ہوئے ہیں. اب امید رکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں علی امین گنڈاپور صاحب نے جو کوشش کی ہے اور ایک دیر پا حل ڈھونڈنے کی جو تلاش کی ہے اور جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں وہاں پر بھی امن ہوگا، اور پورے پاکستان میں آج یہ جو بلاکیڈز تھے یا جو مظاہرے تھے جو ہو رہے تھے مختلف تنظیموں کے جو ہے کی جانب سے، وہ انشاءاللہ آج ختم ہو جائے گی. بڑی اہم بات کی آپ نے. مرزا صاحب کیسے دیکھتے ہیں کرم ایجنسی اور پارا چانار کے معاملے کو؟ اللہ اللہ کرے کہیں نہ کہیں معاہدہ طے پایا ہے، مگر جو لال مالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج وزیر داخلہ سندھ نے بھی کہا کہ آج اگر احتجاجی دھرنا ختم نہیں کیا جاتا سندھ میں مختلف جگہوں پہ اور بالخصوص کراچی میں، تو پھر ہمیں نہیں کہیے گا، حکومت حرکت میں آئے گی اور پھر اپنا کام کرے گی. لال مالی صاحب نے بھی کہا کہ کل رات بھی جو ہے جس طرح سے جو پرامن احتجاج کرنے والے لوگ تھے ان پر پولیس کی جانب سے دعویٰ بولا گیا، شیلنگ کی گئی، فائرنگ کی گئی، اور کئی لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے. فرمائیے گا سر کہ اب کرم ایجنسی کا معاملہ جرگا اس نے بڑا اہم فیصلہ کیا ہے، کچھ بہتری کی طرف جائیں گے؟ آج پہلا سال کا دن ہے اور پہلی چلیں کہیں نہ کہیں یہ خبر تو آئی کہ اچھی کہ اب امن کی طرف جا رہے ہیں ہم. جی 2025 کا پہلا دن نے خوشخبری خوشائن بات کہ گرینڈ جرگا امن معاہدہ جو ہے اس پہ دستخط ہو گئے ہیں، اور اس میں 45 دونوں سائڈ سے عمادین تھے جنہوں نے سائن کیے ہیں، جس کے تحت سیز فائر ہو گئی ہے، جو اس کے لیے مقدم تھی، ضروری تھی کہ ہتھیار جو ہیں وہ واپس دے دیے جائیں گے اور گولی جو ہے وہ نہیں چلے گی. جی اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں جس پہ میں اپنی رائے دینا چاہوں گا. پہلے تو یہ ہے کہ یہ معاہدہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پورے ملک میں اس کی سوزش پھیل رہی تھی اور حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے تھے. تو اس میں وہ تمام چیزیں کلیریفائی کری ہیں کہ 2008 کا مری معاہدہ بھی قائم رہے گا، بنکر جو 120 ختم کر دیے جائیں گے، جی اور 14 نکات پہ مشتمل، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 14 نکات پہ مشتمل یہ معاہدہ جو ہے
جس میں اسلحہ بھی سلنڈر کیا جائے گا، اب سائن کیا جا چکا ہے۔ مجھے جو دوسری بات آپ سے اس سے جڑنی تھی وہ یہ کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پارا چنار میں حالات خراب ہیں تو کراچی میں کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ لوگ جو آئے تھے سپورٹ کرنے کے لیے پارا چنار خرم ایجنسیز والوں کو، تو یہ لوگ امن مظاہرے کی بات کی تھی۔ میں نے یہ چیز بات کری ہے جو سندھ پولیس کے آئی جی ہیں غلام نبی میمن صاحب سے ملے تھے تو ہم نے کھل کے بات کی، اور پرسوں میری چیف منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے۔ میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ یہ جو وعدہ کر آئے تھے کہ ہم سائٹ میں مین روڈ کی نہیں، سائٹ کی جو سڑک ہے اس پہ ہم بیٹھیں گے، پرامن احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور بس۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ دنوں کے ساتھ ساتھ تقریباً 1.5 سے 2 ہفتے ہونے آئے، انہوں نے ایگریسو ہوئے، انہوں نے گاڑیاں بھی روکی، انہوں نے پتھر بازی بھی کی، انہوں نے ان کے پاس ڈنڈے وغیرہ تھے۔ تو یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں انتظامیہ کے امن کے زمرے میں نہیں آتی، لہٰذا ہمیں اس چیز پہ آئندہ کے لیے بھی یہ ایک مثال قائم کرنی ہے کہ اگر پاکستان میں کسی جگہ بھی کچھ حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں تو کراچی جو ایک بیرومیٹر ہے اکانومی کا، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو احتجاج تھا، جو پرامن احتجاج جس کی بات جو ہو رہی ہے، تو وہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں سازش یا سیاست نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مگر میں شکیلہ لقمان صاحبہ کی طرف جاؤں گا، سابق رکن ہے قومی اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ اچھا، کوشش کریں کہ وہ لائن پر آ جائیں تو میں کوشش کروں گا۔ مگر مرزا صاحب، آپ کو یہ سازش نظر آ رہی ہے کہ اس میں بھی احتجاج میں؟ سازش کی بات میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں جو لوگ آئے تھے تو پہلے انہوں نے اس کو ہمارے پولیس کے چیف کو اور ہماری ایڈمنسٹریشن کو جو بتایا تھا وہ صرف اب پرامن احتجاج ریکارڈ کرانا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ پھیلتے گئے اور انہوں نے پرامن احتجاج کے ساتھ ساتھ ہاسٹیلٹی پہ بھی زور دیا اور گاڑیاں روکی گئیں، شیشے توڑے گئے، ڈنڈے بازی بھی نکالی گئی، پتھر برسائے گئے پولیس والے۔ پھر یہاں کے لوگوں کو بھی زیب نہیں دیتا، وہ یہ کہہ کے وہ یہ بول کر آئے کہ جی ہم انہیں ہٹائیں گے۔ وہ کس قانون سے اٹھائیں گے؟ ان کا تو کوئی ایسا قانونی تحفظ یا پاور نہیں ہے۔ تو وہ بھی میں نے یہ ابھی 2 دن پہلے میری سندھ ہائی کورٹ میں میڈیا سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ اگر یہ اس طرح سے چلیں گے کہ سنی تحریک بھی آ گئی ہے، وہ اپنا الٹیمیٹم دے رہی ہے اور اہل تشیع جو ہیں وہ اپنا الٹیمیٹم دے رہے ہیں، تو یہ چیز خراب ہو سکتی ہے، یہ حالات بگڑ سکتے ہیں اور بہت بگڑ سکتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج معاہدہ ہو گیا اور مجھے پوری امید ہے کہ رات تک یہ لوگ واپس یہاں سے چلے جائیں گے، کیونکہ کل چیف منسٹر صاحب نے بھی یہی بات کی۔ نہیں، مگر آج وزیر داخلہ نے جو سر الٹیمیٹم دیا ہے، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، ان کے الفاظ اگر سنیے جائے تو بڑے سخت طریقے سے آج انہوں نے کہا کہ آپ اگر نہیں اٹھیں گے تو پھر ہم آپ کو سیف اسپیس بھی دے رہے ہیں تو آپ کو اٹھنا پڑے گا، نہیں تو پھر کارروائی کی جائے گی۔ تو کہیں کہ اس وقت اگر لال مالی صاحب جو کہہ رہے ہیں یا جو دھرنے پہ لوگ بیٹھے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں پتھراؤ انہوں نے کیا، گاڑیوں کو جو ہے ان کے شیشے توڑے اور احتجاج جو تھا وہ دائرہ کار انہوں نے بڑھاتے گئے، مگر یہ ایک پرامن احتجاج جو ابھی تک کئی دنوں سے جو چل رہا تھا وہ کیسے تبدیل ہو گیا تشدد اور توڑ پھوڑ کی طرف؟ سر مرزا صاحب کس سے پوچھ رہے ہیں سوال؟ میں آپ سے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا پھر یہ کیسے تبدیل ہو گیا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں کچھ لوگوں نے اپنا ریلیجیس رنگ بھرنے کی کوشش کی، کچھ لوگوں نے پارا چنار کے لوگوں کا ساتھ ضرورت سے زیادہ دیا، کچھ لوگوں نے یہاں پہ جو سنی تحریک والے تھے انہوں نے ایکو کا مسئلہ بنا کے اس میں آگے بڑھے اور روکنے کی کوشش کی شہر کراچی کے امن امان قائم رکھنے کے لیے،
لیکن دونوں تینوں چیزوں میں حالات بگڑتے گئے اور دراؤ جو ہے گھیراؤ جلاؤ کا یا پرشدت جو چیز سامنے آئی صحیح. وہ پڑھ کے قابو سے باہر ہوتی گئی. یہ تو بہت شکر ہے کہ ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے اور اب اس کی لال مالی صاحب جانے کی طرف جاؤں گا سر. لال مالی صاحب یہ فرمائیے گا کہ پنجاب حکومت بھی یہ کہتی رہی اور وہاں کے صوبائی وزیر MWO کو اگر احتجاج کرنا ہے تو پنجاب میں کیوں کر رہی ہیں, KP میں کیوں نہیں کر رہی, وہاں پہ احتجاج کیوں نہیں ہوا. KP کی بات کریں تو پشاور اگر صوبائی کیپٹل ہے تو وہاں احتجاج کیوں نہیں کیا. تو ان کو پنجاب حکومت کو اور سندھ حکومت کو کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو لگ رہا ہے کہ اس میں بھی آپ کی سازش ہے کہ یقیناً طور پہ MWO اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ پوری جو پلاننگ ہے جو آپ نے ہی پلاننگ کی کہ کہیں نہ کہیں روڈ راستے بلاک ہوں اور حکومت کو کہیں نہ کہیں انگیج کرنا چاہیے, پریشان کرنا چاہیے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف حکومت کو آلریڈی ٹاکس میں انگیج کیے ہوئے ہیں. ہم بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو احتجاج ہے وہ ہر شہری کا ایک پرامن احتجاج اس کا حق ہے. اگر سندھ میں ہو رہا ہے, پنجاب میں ہو رہا ہے اور یہ کہا جائے, انہوں نے پیپلز پارٹی نے تو یہ بھی کہا ان کے سرکردہ لیڈرز نے کہ آپ جائیں اور پشاور میں جا کے CM ہاؤس کے سامنے جا کر احتجاج کریں. یہ ایک قومی مسئلہ تھا, یہ کوئی انڈیویجول مسئلہ نہیں تھا, یہ کوئی علی امین گنڈا پور کا یا کسی اور کا مسئلہ نہیں تھا اور آج کا نہیں تھا, نہ ہی یہ کوئی PTI کی حکومت کا مسئلہ تھا. میں نے آپ کو بتایا یہ کئی دہائیوں سے اس علاقے میں یہ سوزش جاری تھی, یہ جھگڑے ہوتے رہے ہیں, یہاں پہ شہادتیں ہوتی رہی ہیں, بے گناہ لوگوں کا قتل ہوتا رہا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے جہاں بھی جو خونریزی ہوتی ہے تو ان سے علاقے سے تعلق رکھنے والے, ان لوگوں سے تعلق رکھنے والے لوگ احتجاج کرتے ہیں. سندھ بھی کسی کی جاگیر نہیں, پنجاب بھی کسی کی جاگیر نہیں. یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی احتجاج کرنا چاہے کرے. لیکن یہ کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو خود کو جمہوریت کی کیمپین سیاسی تنظیمیں کہلاتی ہیں, ان میں فسائیت سرائیت کر گئی ہے اور یہ اب احتجاج کرنے والوں کو یا ڈسینٹ کرنے والوں کو یا اختلاف رائے رکھنے والوں کو طاقت کے زور پر ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ صرف یہ پارا چنار یا کلم کے احتجاج کرنے والے ہی نہیں. آپ کو پتا ہوگا سندھ میں گزشتہ کوئی 6 یا 8 ماہ سے پاکستان تحریک انصاف نے مکمل کوشش کی ہے کہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے, تو ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اور باقی صوبوں میں یا ایون آپ نے دیکھا 26 نومبر کو کیا ہوا, جب احتجاج کرنے کے لیے پرامن شہری یا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جب ڈی چوک پہنچے تو ان پہ سیدھی گولی فائر کر دی گئی جو کسی بھی مگر لال مالی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت سمجھتی ہے, چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو, وہ کہتی ہے کہ ماضی داغدار ہے آپ کا. آپ نے 9 مئی کو جو حرکت سے مراد یعنی جو جس طرح سے جلاؤ گراؤ کیا قومی اساسوں پر, آپ کے کارکنان آپ کے قائدین پر جس طرح سے ان کی انسٹرکشن پہ حملہ ور ہوئے, اور پھر 26 تاریخ کا بھی آپ کے سامنے ہے. اور آپ اب بھی اگر ڈیمانڈ کریں کہ آپ کو اگر سندھ میں جو ہے احتجاج کرنے کی اجازت دی جائے تو پھر کیسے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یا صوبائی حکومت سمجھتی ہے کہ آپ یہاں پہ بھی وہی صورتحال کریں گے, جلاؤ گھیراؤ. اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شارع فیصل پہ جس طرح سے پیپل بس سروس جلائی گئیں, فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور واٹر سیوریج بورڈ کی گاڑیوں کو جلایا گیا. تو یہ صورتحال ہے, تو پھر احتجاج کرنے کی اجازت آپ کو یہ کیسے دے؟ دیکھیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ ہمارا ماضی داغدار ہے. تو یہ جو تنظیمیں ہیں ان کا یہ سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان کا سیاسی جو آپ دیکھ لیں گے, دیکھیں کبھی کبھی کوئی اس طرح کی اگر 27 دسمبر کو آپ بھول گئے ہیں تو آپ کی مرضی. میرے خیال میں پورے پاکستان میں جو اتنی بسیں گاڑیاں موٹر سائیکل نہیں جلے ہوں گے جب 27 دسمبر 1907 کو جلے تھے. لیکن اس کے پیچھے ایک جو ہے وہ چیز تھی جو سب کو پتا ہے, وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت تھی. لوگ جذباتی ہوئے اور انہوں نے پورے ملک میں اس طرح کا یا خاص طور پر سندھ میں اس طرح کا ریئیکشن دیا. پاکستان تحریک انصاف نے کبھی اس طرح کا ریئیکشن نہیں دیا ہے. 9 مئی کے حوالے سے آپ نے بات کی, ہم کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی میں پاکستان تحریک انصاف کا
کوئی ہاتھ نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. لیکن کیونکہ یہ حکومت جو ہے 9 مئی کے جو کلچز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بیساکھیاں ہیں, اس پہ کھڑی ہے. اگر 9 مئی جو ہے اس پہ دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے تو یہ حکومت دھڑام سے گر جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ حکومت, کیونکہ عمران خان کی جدوجہد گزشتہ 27 سالوں سے ہے اور انہوں نے کبھی ایک گملہ تک نہیں توڑا, اور انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم پرامن جدوجہد میں یقین رکھتے ہیں. تو یہ کہنا کسی بھی سیاسی پارٹی کو کہ ہم آپ پہ اعتبار نہیں کرتے اور اس لیے آپ کو جو ہم اسمبلی یا حق کے جو نہیں دیں گے آپ کو ایک جلسہ کرنے کا, یہ بنیادی طور پر ذوالفقار علی بھٹو نے جو آئین دیا جس کے یہ بڑے دائی بنتے ہیں, یہ اس آئین کی خلاف ورزی ہے. آپ کے کسی بھی آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں جو جن تنظیموں پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ جب چاہتے ہیں وہ احتجاج کر لیتے ہیں, لیکن ہم کیونکہ مانتے ہیں, پرمیشن مانگتے ہیں, اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو اس پرمیشن سے ڈینائی کر دیا جاتا ہے, جو غیر جمہوری بھی ہے, غیر آئینی بھی ہے, غیر قانونی بھی ہے اور غیر اخلاقی بھی ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے جو یہ لال مالی صاحب خرم ایجنسی اور جو ہے اسی جرگے کی طرف آتے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے کئی دہائیوں کا ہے, آج کا نہیں ہے, کئی عرصے سے پرانا ہے. مگر پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور جو ہے اس وقت جو سمجھتی ہے, یا کئی لوگ جو سمجھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بجائے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا وفاق پر حملہ آور ہونے سے بہتر تھا کہ وہاں پر اس مسئلے کو حل کرتے. کئی دنوں سے میرے پروگرام میں جتنے بھی پی ایم ایل این کے یہاں پیپلز پارٹی کے گیسٹ جو مہمان آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو بجائے یہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور ریسکیو 112 کی گاڑیاں لے کر ڈی چوک کی طرف بشرا بی بی کو لے کے آنے سے بہتر یہ تھا کہ وہاں سے آپ وہاں چلے جاتے تو یہ اتنی جانیں بھی بچ جاتی. اور کل تک جو فگر تھی وہ 138 اموات کی فگر تھی بچوں کی, جو وہاں پر راستے بند ہونے کی وجہ سے ان کی اموات ہو چکی ہیں. تو سر اتنی بڑی کہیں کہ صوبہ حکومت کی نااہلی ہے, وزیر اعلیٰ کے پی کے کی نااہلی ہے, یا کوئی اور مسئلہ تھا کہ نہیں اس مسئلے کو بھی ایک سیاسی رنگ دیا گیا کہ یہ ان کی وفاق کی ذمہ داری, یہ صوبے کی ذمہ داری, دونوں نے ذمہ داریوں سے ہاتھ اوپر کر دیے. دیکھیں ان کو شرم آنا چاہیے, ان بے شرموں کو جو لوگوں کا خون بہتا رہا اور اس کو کہتے رہے کہ یہ سیاست ہے. جب یہ وہاں پہ راستے بند ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کا جو وہاں کا وزیر اعلیٰ کا جو ہیلی کاپٹر ہے انہوں نے دوائیں جو ہے وہ وہاں پہ ٹرانسپورٹ کی بائی ایئر. وہاں پہ گندم جو ہے وہ آدھے ریٹ پہ دے دی گئی, وہاں پہ مختلف سہولیات پہنچانے کی کوشش کی گئی. اس میں ایک یہ تو آپ 138 کہہ رہے ہیں, ایک جان بھی اگر کسی بے گناہ کی جاتی ہے تو وہ بہت ہی ایک بڑا نقصان ہوتا ہے. اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کوشش کی کہ ایک دیر پا امن حاصل کر لیا جائے. یہ ماضی میں اگر اس طرح کی جو ہے کوششیں ہوتی, اس طرح کے ایگریمنٹ ہوتے تو شاید وہاں پہ یہ خون ریزی نہ ہوتی. اس پہ وفاقی حکومت سیاست کرتی ہے, اس پہ مختلف پارٹی سیاست کرنے کی کوشش کرتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے وہاں پہ گورنر تھے, انہوں نے وزیر اعلیٰ جو وہاں پہ 2/3 سے زیادہ جو ہے وہ رکھتے ہیں, اکثریت رکھتے ہیں, ان کو اعتماد میں لیے بغیر انہوں نے اے پی سی کال کر دی اور وہ خود ایک دفعہ بھی نہیں گئے. وزیر اعلیٰ وہاں پہ گئے, ہمارے وزراء وہاں پہ گئے, ہمارے وہاں پہ ٹیمز گئی جنہوں نے گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی نہیں گئے, نہیں گئے, وہ نہیں گئے وہاں پہ. پھر بھی گئے تو ان حالات میں بھی وزیر اعلیٰ گئے, ہمارے وزراء گئے, ہمارے انفارمیشن منسٹر گئے, ہماری کمیٹیز گئی اور جا کے اس حالات کو قابو کیا. اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ سال کے پہلے ہی دن یہ خوشخبری آئی کہ ایک بہت بڑا مسئلہ جس کو مختلف قوتیں ہوا دے رہی تھی کہ یہ سیکٹرین کرائسس میں اس کو کنورٹ کر دیا جائے, اس کو ناکام بنایا ہے. تو وہ علی امین گنڈاپور وہاں کے چیف منسٹر نے بنایا ہے اور وہاں پہ فائنلی ایک ایگریمنٹ طے پا گیا. بالکل مرزا صاحب, میڈم میں آپ کی جانب آؤں گا, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ایک تو یہ جو خرم ایجنسی کا معاملہ ہے, آج کہیں نہ کہیں جو ہے یہ طے پا گیا کہ اب
لوگوں نے یہ بھی ایگری کر لیا کہ جی اب سیز فائر ہوگا, اب آگے یہ لڑائی نہیں بڑھے گی. مگر بات ہو رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو کہ لال مالی صاحب سابق رکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوششیں کی اور وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کوششیں کی, وہاں پہ لوگوں کو انگیج کیا, ان کو آمادہ کیا کہ امن کی طرف آئیں, یہ بنکر ہٹائیں, راستے کھولیں, سیز فائر کریں, ایک دوسرے اوپر حملہ نہ کریں. تو یہ صحرا تو کہیں نہ کہیں جو لال مالی صاحب کی باتوں سے لگ رہا ہے وہ صوبہ حکومت کی ایک انیشیٹ ہے. وفاق کہاں تھا, وفاق نے کس طرح سے انگیجمنٹ کی اور وفاق کی حکومت کہاں تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. اور سب سے پہلے تو میں آپ پوری قوم کو, آپ سب کو انڈر صاحب کی مبارک دیتی ہوں. جی بہت اور شکریہ. اللہ تعالیٰ سے کہ دعا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ان مصائب سے نکلے. یہ جو دہشت گردی کے پاکستان میں جو مصائب چل رہے تھے, جی اور اللہ کرے کہ یہ جو ہے وہ ان کی جو درگاہ ہے وہ جن کی بات چیت ہو رہی ہے اس میں کامیابیاں ہوں اور وہ لوگ بھی سکون سے رہیں. اور ہماری دنیا, ہمارے جو مسلمان لوگ جہاں جہاں پہ ہیں, جو اس جو غزہ ہے یا کشمیر ہے, جہاں جہاں پہ یہ مسائل ہیں وہ ختم ہوں اور میرے اپنے ملک میں امن ہو, اپنا ترقی کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب خوشحالیاں دے. اور میری اس کے ساتھ ایک شعر ہے کہ خدا کرے میرے عرض پاک پر اللہ وہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. تو اس کے ساتھ اپنے جو ہے وہ پورم ایجنسی کا ظاہر ہے بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور اللہ کرے کی کامیابیاں ہوں. اور دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ جس حوالے سے بھی وہاں جو ہے وہ مسائل حل ہو رہی ہیں, وہ صوبہ ہو, ظاہر صوبے کی ذمہ داری ہے اور ان کو کریڈٹ بھی جاتا ہے اور ان کو جانا بھی چاہیے. میں نہیں سمجھتی کہ اگر ان کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے اس میں جو کردار ادا کیا ہے گنڈا پور نے, تو بڑی اچھی بات ہے اور بہت اعلیٰ بات ہے. میں تو اس بات کو بہت زیادہ بڑے دل سے ایکسیپٹ کرتی ہوں, کیوں نہیں, کرنا بھی چاہیے. اور ظاہر ہے جو حکومت آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہی اس میں, حکومت کا کردار بھی ڈیفینیٹلی وہاں ہمارے جو ایجنسیاں ہیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں مل جل کے ہی ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ بات تو سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ وہاں پہ جرگے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک دوسرے کی بات کو سمجھا, مانا, کئی دفعہ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور آخر میں کامیابی ہوئی ہے. تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں 19 سال کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے ملک کے لیے اور لوگوں کے لیے اور سب کے لیے. ٹھیک ہے, مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی کامیابیاں ہیں ملک کے لیے, قوم کے لیے, اچھی بات ہے. مگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ وفاق اور صوبائی حکومت یہ پہلے انیشیٹ لیتے اور انگیجمنٹ کرتے تو اتنی اموات نہیں ہوتی, اتنی ہلاکتیں نہیں ہوتی. چلیں ٹھیک ہے, جو دہشت یہ بات دیکھیں میری بات سنیں, یہ بات آپ کی بہت اچھی بات ہے کہ اس سے پہلے, لیکن ابھی بھی کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے. اگر آج بھی ہو گیا, اب کتنے مہینے ہو گئے ہیں, کتنے لوگوں کی اموات ہو گئی, اگر آج بھی میں سمجھتی ہوں اس بات پہ کوئی مسئلے کا حل نکل آیا ہے تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے. یہ بھی آج بھی ہمیں شکر ادا بالکل آپ شکر ادا کر رہی ہیں. صحیح ہے کہ یہ چیزیں پہلے ہونی چاہیے تھی. یہ جو اتنے لوگوں کو تکالیف سے اب اتنے مسائل سے گزرے ہیں, لوگوں کی اموات ہوئی ہیں, بچوں کی, بوڑھوں کی, بڑوں کی, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اٹس انفارچونیٹ. یہ کوئی میں نہیں اس بات کو کہتی, کہ میں کہتی ہوں کہ آج اگر ہو گیا تو جس دن کا ہم انتظار کر رہے تھے شکر ہے وہ آج دن آ گیا ہے کہ یہ کامیابی کی طرف چلے اور ایک مسئلے کا حل نکل آیا. بالکل, مگر 138 بچے جو اس جو ہے اس راستے بند ہونے کی وجہ سے جن کی اموات ہو گئی, آپ بھی یقیناً ایک بہن ہوں گی, ماں ہیں, اور کیا آج اس ماں کو یہ آپ دلاسا دیں گی کہ جی شکر ہے کہ آج آپ کا مسئلہ حل ہو گیا, ہم نے کر لیا. مگر آپ کے جو بچے شہید ہو گئے یا جو بچے جو ہے دوائیاں نہ ملنے سے جو ہے چل بسے, آج بھی ایک شخص جو ہے ہیلی کاپٹر پہ لے جایا جا رہا تھا, کوشش کی جا رہی تھی اس کی جان بچانے کے لیے, مگر نہیں بچ سکا. تو کہنے کا مقصد یہ کہیں نہ کہیں وفاقی حکومت کی بھی جو ہے عدم توجہ کی تھی, جو صوبائی حکومت پہ آپ ڈال رہے تھے, صوبائی حکومت آپ کے اوپر ڈال رہی تھی. بین دا صحافی اتنے عرصے سے ہم اس کو کور کر رہے ہیں, مگر دونوں طرف سے کہیں نہ کہیں آپ ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے کہ آپ کریں, وہ کہہ رہے تھے آپ کریں.
जी बिल्कुल बात सही है। जिनके बच्चे फौत हुए हैं, जिनकी माएँ या बहनें या बाप फौत हुए हैं, भाई फौत हुए हैं, उनके लिए तो जाहिर है उनको ये भूलेगा तो नहीं। ये जो वक्त गुजर गया या जो उनके साथ हुआ है वो उनको तो नहीं भूलेगा, वो सारी जिंदगी याद रहेगा। लेकिन ये है कि अब देखें ना, आप देखें कि फलस्तीन में क्या हाल है। आज भी कितने कितने हजारों लाखों लोग, लाखों करोड़ों लोग, अब लाखों में चले गए हैं लोग। मैं कुछ कहना तो चाहूंगा। अल्लाह का जी, जी। शुक्र है कि ये है कि हम किसी किसी पॉइंट पे आ गए हैं। चलें, जी। आप इस कुरम को मामले को अगर फलस्तीन से मिला रही हैं, फलस्तीन में भी हम दुआ गोएं कि अल्लाह करे नहीं वहाँ पे नहीं, भी मैं ये नहीं कह रही। देखे नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हम उसके उस लेवल का खुदा ना हादसा, कभी भी मैं ये बात अल्लाह नहीं ना कर रही। करे। मैं एक रेफरेंस दिया, वो भी मुसलमान है, वो भी बिल्कुल। हमारे भाई और बच्चे हैं। इंसान है, इंसान है। अल्लाह ना करे, मैं- अल्लाह ना करे। मैडम साथ ही रहिएगा। डॉक्टर डॉक्टर मिर्जा अख्तियार बेग साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौमी असेंबली में रुकन है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर जी, साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि ये खबर हमने भी पढ़ी, हमने भी सुनी, आपने भी पढ़ी, आपने भी सुनी। 138 बच्चे दवाइयां ना मिलने की वजह से और फर्स्ट एड ना मिलने की वजह से वो शहीद हो गए, इंतकाल हो गए। जी मैं ये कहता हूँ कि ये उस सूबे के चीफ मिनिस्टर का और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं है कि कम से कम दवाइयां जो जिंदगी और मौत का फैसला करती है उनकी तरसील को यकीनी बनाया जाता। ये आपने एहतजाज कर रहे हैं, आपने रोड बंद कर रहे हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो अर्जेंट चीजों पे जहां पे जिंदगी और मौत के फैसले हो रहे हैं वो उसे ये यकीनी बनाता कि दवाइयां पहुंच सकती या दूसरी चीजें जिनकी वजह से संवाद हुई वो पहुंचाई जा सकती थी। ये 138 एक बहुत बड़ी फिगर है। बिल्कुल। ये 1 या 2 या 3 या 4 नहीं है, 138 है ये। तो मैं समझता हूं कि इसमें जो चीफ मिनिस्टर है सूबे का और वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी भी नालायकी है कि उन्होंने, सही है, मैं मानता हूं कि हालात कशीदा थे, लेकिन इतनी सलाहियत कम से कम जरूर होती कि दवाइयां जो हैं वो उन बच्चों तक डॉक्टर पहुंचाई जा साहब, डॉक्टर साहब, आप सकती। केपी हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप केपी हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, उसकी आपकी वजह है। मगर जो लाल माली साहब फरमा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ फैसल करीम पुंडी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपके गवर्नर, विफाक के गवर्नर, वफाकी नुमाइंदे हैं, वो क्या करते रहे? वो सिर्फ बातें करते रहे, काम तो। देखिए, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पोजीशन नहीं होती। जी गवर्नर जो है उसमें वो इंतजामी पावर नहीं है जो चीफ मिनिस्टर में होते हैं। गवर्नर सेरेमोनियल एक पोजीशन है, ये बात प्लीज क्लियर समझ लें। चाहे वो सिंध में हो या पंजाब में, जो हमारे गवर्नर है वो सेरेमोनियल पोजीशन रखते हैं, जी एग्जीक्यूटिव पोजीशन नहीं रखते, और जिसकी वजह से उनके पास पावर नहीं है। ये एब्सोल्यूट पावर जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर के पास होते हैं। आफ्ताब मैं रेस्पॉन्ड करूं? जनाब लाल माली साहब, आप करें तो मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो मैं ब्रेक पे जाऊंगा, तो वापस आएंगे तो फिर रिस्पांस करें, तो हम कल के जो बातचीत का सिलसिला चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। करें, रिस्पांस करें लाल माली साहब। जी लाल माली साहब, अच्छा चलें, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, वापस ईंदासीं त ॻाल्हाईंदासीं। तो सुभाणे जेको वॾो फ़ैसिले जी घड़ी में वॾो फ़ैसिलो थियण वञे पियो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खां वापसि अचे पुछंदासीं त सुभाणे जेके शर्त आहिनि, मुआहिदा जेके थींदा, उहे जे अॼु थिया आहिनि, अहिड़ा शर्त हूंदा या के ॿिया हूंदा त असांजा जेके कारकुन बंदि आहिनि उन्हनि खे रिहा कयो वञे, जुडिशल कमीशन ठाहियो वञे 9 तारीख़ ते 26 तारीख़ ते जेके वॾा इल्ज़ामात आहिनि उन्हनि ते, ऐं प्लस में बानी पीटीआई खे फौरी रिहायो कयो वञे। ये वॾा अहम सवाल आहिनि, वापसि ईंदासीं इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिकु बार ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार पियो चवां, फ़ैसिले जी घड़ी में ॻाल्हि कयूं पिया वॾनि फ़ैसिलनि ते, तारीख़ी फ़ैसिलनि ते, पर सुभाणे जे ॾींहुं जो साल जो ॿियो ॾींहुं यानी कि 2 तारीख़ जी जेका तारीख़ ॾिनी आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, फ़ैसिले जी घड़ी में सुभाणे जेको फ़ैसिलो थियण वञे पियो उहो वॾो अहम आहे। छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेके शर्त आहिनि, जेके वाज़े तौर ते हिन वक़्तु बि मुख़्तलिफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अॻुवान जेके ॻाल्हि कनि पिया, उहा वाज़े तौर ते आहे, पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाज़े तौर ते हुकूमती जमात चयो आहे त तहरीरी तौर ते उहे शर्त या तव्हांजूं जेके डिमांड्स आहिनि उहे असांखे ॾियो, त
त असां उन ते वेही करे होरो वीचार कयूं त असां पूरी करे सघूं था या न, पर मुख़्तलिफ़ ज़राया न, पर वाज़े तौर ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी लीडरशिप चवे पई त 26 मई 9 मई ऐं जेको आहे 26 नवंबर ते जेको आहे सो जेके जुडिशल कमीशन आहे उहो ठाहियो वञे। इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा जेके कारकुनान बंदि आहिनि जेलनि में उन्हनि खे फौरी तौर ते रिहा कयो वञे। बानी PTI जी रिहाई, इन खां अलावा ॻाल्हि ॿोल कोन थींदी। इहे वॾियूं अहम नुकात आहिनि। लालवाली साहब, सुभाणे तहरीरी तौर ते जेका घुर कई वई है, जो आपसे डिमांड की गई है कि आप आए हमें बताएं कि आपकी डिमांड्स क्या हैं। लालवाली साहब जी, आप लोग देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरमला 2 डिमांड्स रख दी हैं। उसमें नंबर 1 ये है कि 9 मई, जो मैंने आपको पहले भी कहा, जिसकी बैसाखी बनाकर ये हुकूमत कायम है, और 26 नवंबर जिस दिन पर पाकिस्तान के आम शहरियों को गोलियों का निशाना बनाया गया, उस पे एक इंक्वायरी कमीशन का हम मुतालबा कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मौक़िफ़ है कि गोली चली, हमारा मौक़िफ़ है कि 9 मई एक जानबूझकर एक ट्रैप था। हुकूमत का मौक़िफ़ इसके बरअक्स है। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई कमीशन बने जो इस पर वंस एंड ऑल फैसला कर ले कि किसने क्या किया था। और दूसरा मुतालबा हमारा जो है वो है सियासी कारकुनों की रिहाई है। इसके पादाश में आपने देखा 26 नवंबर को भी और 9 मई को भी 10,000 से ज्यादा कारकुनों को, जिनकी लिस्टें पहले से बनी हुई थी, जैसे ये वाकयात होते हैं हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन कारकुनों को गिरफ्तार कर दिया जाता है और जेल भेजा जाता है। इवन मिलिट्री ट्रायल भी उनका किया जाता है। तो ये हमारी 2 बुनियादी जो है वो शर्तें हैं। अगर इस पे हुकूमत कोई प्रोग्रेस दिखाएगी तो उस पे आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन हम समझते हैं क्योंकि ये दोनों शराइत ऐसी हैं जो हुकूमत कभी नहीं चाहेगी ये पूरे हो, क्योंकि इमरान खान तो सर मुज़ाकरात करने की जरूरत ही क्या है। लाल माली साहब, आपने शराइत भी बताई, फिर आप ये कह रहे हैं कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि हुकूमत ये माने। मैंने हुकूमत की बात की। जी अच्छा, जी मैं बताता हूं क्योंकि ये हुकूमत और सम पर दे रही है। ये हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत हमेशा ये कहती रही है कि इमरान खान जो है वो बातचीत में यकीन नहीं रखते और बातचीत नहीं करना चाहते। हम ये हुज्जत भी तमाम कर लेते हैं कि इनसे बातचीत हमने शुरू भी कर दी है, हमने 2 मुतालबात भी रख लिए हैं और हम समझते हैं ये आइन और कानून के ऐन मुताबिक है। अगर सियासी कारकुनों की हम अगर रिहाई मांगते हैं तो इसमें क्या गलत मांग रहे हैं। और अगर 9 और 26 नवंबर 9 मई और 26 नवंबर अगर हम जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे। इमरान खान ने तो आपको पता है बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि वो उनको जो ऑफर्स भी हुई है कि उनको KP के मुंतकिल किया जाए या बनी गाला मुंतकिल किया जाए। मगर इस खबर की हुकूमत के कई रहनुमा और वज़रा ने तो डिनाई किया है कि हमने तो ऑफर ही नहीं किए, हमने कहा ही नहीं, जबकि अलीमा खान साहबा ने आके कहा कि जी हाँ डिमांड की। बिल्कुल जी वो कर देना। बिल्कुल हुकूमत ने तो आपको ख्वाजा आसिफ का बयान भी आपको याद होगा, जो आज तक परेशान है क्योंकि ये खुद हुकूमत संभल नहीं पा रही है। वो कह रहे हैं कि ये टॉक्स पे राजी क्यों हुए, उनको तो ये टेंशन अभी खाए जा रही है। तो ये मुतालबात की बात आगे तक है। खान साहब ने ये कहा है, उन्होंने अपनी विल जो है वो वाज़ेह कर दी है कि वो अपने मिर्जा साहब कोर्ट से फाइट आउट करेंगे। उनको किसी भी डील की जरूरत नहीं है, ना जरूरत थी ना जरूरत है। मिर्जा साहब वो कह रहे हैं कि जो है मुज़ाकरात की तरफ तो हम जा रहे हैं। हमने तो चले ये बात भी मान ली, क्योंकि हम मीडिया आप सब तनकीद कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करने के लिए तैयार नहीं, वो जिनसे बात करना चाह रहे हैं वो इनसे बात नहीं करे। वो कह रहे हैं कि आप जमहूरी फोर्सेस हैं, आप आपस में बैठें, बातचीत करें, आप करें। और DG ISPR की भी अभी हालिया दिनों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखे, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये खुशाइन बात है कि अगर 2 फरीक बैठते हैं और अफ़ाम तफ़हीम से पॉलिटिकली और जमहूरी अंदाज में मसला हल होता है तो हमें कोई एतराज नहीं है, मगर जो शराइत हैं वो बड़े सख्त हैं। मानेंगे सर? देखिए, पहली चीज तो यह है कि मेरे साथी की बातों से मुझे ये पूरा अंदाजा हो गया है कि मिसट्रस्ट बहुत दोनों जमातों में है। एतबार का बिल्कुल ट्रस्ट का जो एलिमेंट बिल्कुल नहीं पाया जाता। पहली चीज मेरी पहले तो रिक्वेस्ट है कि इतने अरसे के बाद
آپ نے باقی سب پتے استعمال کر کے دیکھ لیے ہیں، اب آپ مذاکرات کی ٹیبل پر آ رہے ہیں، تو ٹرسٹ پیدا کریں ایک دوسرے پہ اور اس انداز سے بیٹھیں کہ اس کا حل نکلے ایگو کو چھوڑ کے. لہذا اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے، یہ اگر اس کو سمجھداری سے پی ٹی آئی نے استعمال کیا، مجھے یقیناً ہے کہ انہوں نے یہ جو ٹرم کر کے صرف 2 مطالبات پر آ گئے ہیں اور اس کو بھی رائٹنگ میں انشاءاللہ وہ 2 تاریخ کو جو پچھلی بار ایگری ہوا تو دیں گے، یہ بات آگے بڑھے گی. اور اس بات کو شروع اس لیے کیا ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے. تمام اسٹیک ہولڈر یہ چاہتے ہیں اور میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تمام اسٹیک ہولڈر یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کام ہو، اس میں سیاسی استحکام ہو. مرزا صاحب جو فارمولا کیا ہوگا مجھے سمجھائیے گا، آپ سینئر سیاستدان ہیں، فارمولا کیا ہوگا؟ وہ سب سے پہلے کریں کہ ہمارے جو کارکنان ہیں ان کو رہا کریں. 26 نومبر اور 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنائے. رہا کرنا حکومت کا یا پرائم منسٹر ہاؤس سے لیٹر تو نہیں جائے گا، یہ عدالتوں میں کیسز ہیں، وہیں پہ اس کو پرسو کر کے انشاءاللہ جو بے گناہ ہیں وہ ختم کرائی جائے گی اور وہ بری ہوں گے، بیلز ہوں گی. یہ ایک طریقہ کار ہے اور یہ صرف طریقہ کار پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے اور ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے. تو آپ ٹرسٹ رکھیں، جو لوگ آپ نام دے رہے ہیں کہ وہ بالکل بے قصور ہیں، اور اگر وہ بے قصور ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ بری ہوں، وہ آزاد ہوں، چھوڑا جائیں، کیونکہ یہ زیادتی ہے کہ کسی نوجوان کو. مگر سر جو جس کو فوجی عدالتوں سے اب سزائیں ہوئی ہیں ان کی بھی یہ فہرست اگر دیتے ہیں آپ کو کہ جی یہ جو فوجی عدالتوں سے جن کو سزائیں ہوئی ہیں، کسی کو 10 سال، کسی کو 9 سال، کسی کو 6 سال، ایک مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان کا کیا ہوگا؟ پھر ان کو بھی ایک عام معافی ہو جائے گی کہ جی 9 مئی کا آپ نے کر لیا. فوجی عدالتوں میں جو سزائیں ہوئی ہیں ان کی اپیل کا حق سپریم کورٹ میں ہے، دیا گیا ہو جی، وہ بالکل جا رہے ہیں. کچھ لوگ پہنچ بھی گئے ہیں، کچھ اور پہنچیں گے، اور سپریم کورٹ میں. آپ کیا فوجی عدالتوں کو قبول کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کو جائز سمجھتی ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کو تو چھوڑیں، یہ تو پی ٹی آئی نے انسٹرومنٹل تھی کہ ان عدالتوں کو قائم کرایا اور اس کے تحت کتنے 100 لوگوں کو سزائیں دلوائی. سر وہ آئینی ترمیم ہوئی تھی اے پی ایس کے بیک گراؤنڈ میں، وہ آرمی پبلک اسکول میں جہاں پہ بچے قتل ہوئے تھے اس کے بیک گراؤنڈ میں سنسیٹ کلاس کے ساتھ 2 سال کے لیے عدالتیں قائم ہوئی تھی. وہ دہشت گردوں کے لیے ہوئی تھی، سیاسی کارکنوں کے لیے تو نہیں ہوئی تھی، وہ طالبان کے لیے ہوئی تھی. اس میں وہ لوگ جو پاکستانی سیکورٹی فورسز کے سروں سے کھیلتے تھے ان کو آرمی کورٹس میں لے جایا گیا تھا. سیاسی کارکنوں کے لیے وہ عدالتیں نہیں بنی تھی اور وہ بھی آئین کی ترمیم کی گئی تھی. دیکھیں، شخصیات غلطی کر سکتے ہیں، قومیں غلطی نہیں کر سکتی. یہ جو پی ٹی آئی نے طالبان کو 1880 جو آنکھوں پہ سجا کے ملک میں لے آئے اور ان کو پھر کھلا چھوڑ دیا، آج ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کی سوال آرمی عدالتوں کی ہے، بات آرمی عدالتوں کی ہے، وہ تو بڑھ گیا اس کے جڑے ہیں، وہیں پہ جا کے اس کے تانے بانے ملتے ہیں. یہ غلطیاں ہیں جو قومیں افورڈ نہیں کر سکتی، شخصیات کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بات سنیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کے کہنے پہ کیا یا جنرل فیض حمید کے کہنے پہ کیا، وہ بھائی پرائم منسٹر تو آپ تھے نا، آپ کے اندر میں وہ آ جاتے ہیں دونوں ڈپارٹمنٹ. نہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ مرزا صاحب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ آئی ایس پی آر والا بیان پڑھ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں تھا. کوئی یہاں پہ طالبان نہیں آئے تھے. جب آپ کی حکومت آئی، آپ کی سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، وہ سب آن ریکارڈ ہے. ڈان اخبار آن ریکارڈ ہے، رانا سنولا آن ریکارڈ ہے. یہ آپ کے دور میں طالبان پاکستان آئے اور یہ پاک فوج کی پالیسی تھی، جنرل باجوہ کی پالیسی تھی، پاکستان کے انصاف کی پالیسی نہیں. شکیلہ لقمان کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. اس تناظر میں آپ آرمی کورٹوں کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ میڈم میرا سوال یہ تھا، کیا پیپلز پارٹی آرمی عدالتوں کو ٹھیک سمجھتی ہے؟ کہ جی پی ٹی آئی نے نہیں دی سزا، جنرل فیض حمید
اور جنرل باجوہ صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے. میرا اس پہ ایک جواب ہے جی وہ بھائی فوج کس کے انڈر میں آتی ہے؟ نہیں شہباز شریف نے اور آپ کی حکومت نے کیا ہے. چلیں میں جو شکیلہ لقمان صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کرنے دیں. میڈم یہ فرمائیے گا کل کا جو فیصلے کی گھڑی میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے, پی ٹی آئی آ رہی ہے, تو سمجھتی ہیں کہ کوئی خوشائن باتیں کہیں نہ کہیں آپ کے پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے بیچ میں کوئی معاہدہ طے پائے گا؟ کوئی جو شرائط ہیں جو لال مالی صاحب بھی بتا رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس پہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این ایک نکات پر بیٹھ جائے گی؟ جی یہ بہت خوشحالی بات ہے کہ دیکھیں پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ کل بیٹھ جائیں, بڑی بات ہوگی. پہلی جو میٹنگ میں جو اس میں تھے ایک ان کا صرف اسد کیسر صاحب آئے تھے, باقی لوگ جو تھے اس میں شامل نہیں ہوئے تھے. اور جس کو ہمیں کہتے تھے کہ جی ہم تو بیٹھے ہیں انتظار میں, ہمارے ہم سے بات ہی نہیں کو کرنا چاہ رہے, ہم نے دعوت دی ہمیں آ کے پوچھے ہم سے بات کریں. تو ہمارے تو سب لوگ آگے دیکھیں وہاں پہ, اور ان کا صرف ایک بندہ ہے. اور یہ ہمیں امید ہے اللہ کرے کہ کل لوگ جو سیریسلی آئیں. شکیلہ لقمان صاحبہ آپ کی جو زبان آج جس میں جو ہے پھول جھڑک رہے ہیں اور کھیر و شکر نظر آ رہی ہے سامنے, اللہ کرے کہ خواجہ جو ہے صاحب کے بھی یہاں سے بھی یہی زبان نکلے. اور جو ہے دیکھیں بات سنیں, خواجہ آصف کی آپ جو بات کر رہے ہیں نا, خواجہ آصف نے یہ بات نہیں کہ انہوں نے بھی بہت ویلکم کیا ہے. ان کا صرف یہ مطلب تھا کہ کس طرح ہو گیا, آج تک تو وہ کبھی مانتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ میں ان سے کیسے میں ان کو دیکھوں گا, میں ان سے ہاتھ ملاؤں گا, ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے, تو یہ بیکار ہیں, نکمے ہیں. میں تو جن کے پاس طاقت ہے میں طاقت کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا, سب کچھ کیا تھا. تو انہوں نے اس بات کی خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ ہمیں بڑی خوشی ہے, یہ کس طرح ہو گیا ہے. ہم تو دیکھیں ہم تو سارے ویلکم کر رہے ہیں اور پہلے دل سے کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا ان کی سیریسنس کی بات سنیں کہ جو پہلے کمیٹی بنی ہے اور کہ ہمیں پہ الزام لگا رہے تھے جی ہمیں, اگر انہوں نے ہمیں کوئی انوائٹ نہیں کیا, اس بات پہ کوئی میسج نہیں آیا, پرائم منسٹر کو نہیں آیا, پی ایم ایل این کی پارٹی کسی کو نہیں آیا کہ بھئی ہم نے ملنا ہے. ایک بات وہ دیکھیں اس پہ بھی یہ اڑے رہے, 2 ہفتے اس میں گزار دیے کہ ہم بات کریں گے. یہ ہمیں آ کے پوچھے ہیں, ہمارے گھر آئے ہیں تو ہمیں بات کریں. ہم نے کہا چلو وہ بھی ہمیں منظور ہے. اب 7 بندوں کی کمیٹی بنی, پھر میں ایک بندہ آتا ہے. کتنے سیریس ہیں یہ میٹنگ میں. وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے, یہ بھی بیٹھ رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کے پریشر کی وجہ سے. ہم تو پازیٹیو ہیں. دیکھیں ہم اس میں بالکل نیگیٹیوٹی نہیں شو کرنا چاہ رہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کرے کہ اس طرح ہو جس طرح یہ بات کریں. یہ اس کے اوپر یہ کوئی کسی وقت کا تو نہیں انتظار کر رہے کہ اس وقت تک ہم فیبرری تک جنوری 20 تک اپنے کھیت کچھ کے ٹائم دے جائیں, پر پتہ نہیں کیا ہمیں اور کیا آفر آ جائے گی. تو کیا اللہ میاں کی طرف سے کوئی ان کو خاص کوئی میسج آ جائے گا اور کہیں سے طاقت آ جائے گی جو ان کو آ کے بٹھا دے گی. لیکن یہ ہم تو سیریس ہیں. اب اللہ کرے کہ یہ کل بیٹھے. شکیلہ لقمان صاحبہ یہ آپ مجھے تھوڑے کنفرم کیجئے گا, جو لال بالی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے کئی رہنما, اور خاص طور پر علیمہ خان کی ملاقات کے بعد جو خان صاحب کا میسج آیا کہ جی مجھے کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل سے آپ کو جو ہے بنیگالہ شفٹ کر رہے ہیں, آپ کو ہم جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم تھوڑی نرمی دیتے ہیں مگر اس سارے نظام کو قبول کریں. تو ایسی کوئی آفر دی ہے حکومت نے, آپ نے؟ دیکھیں میرے پاس نے ابھی بیٹھے نہیں ہیں, بات چیت نہیں, انہوں نے کچھ نہیں آگے ہمارے رکھا. ابھی تو یہ زبانی اڑان باتیں, ادھر ادھر کی افواہیں, ادھر کی ہماری طرف سے کوئی ایسی نہیں ہے کہ بھئی آپ جو ہے آ کے تو آپ کو ہم بنیگالہ بھیج دیں گے تو سب کچھ چھوڑ دیں گے. یہ باتیں کس طرح زبانی باتیں, یہ تو ابھی تک دیکھیں سیریس بیٹھک ہوگی تو اب ہمارے سامنے وہ اپنے مسائل اپنے وہ ان کا ایجنڈا ہے وہ لے کے آئیں گے کہ یہ ہمارے پوائنٹس ہیں, پھر ہم کہیں گے چلیں ہم بیٹھیں گے. ہم نے بھی تو اپنے ہمارے الائنس ہے, ایک بندے کا فیصلہ تو نہیں ہونا, ایک پارٹی ہے, حکومت ہے, وہاں سب لوگ جو ہے ان کے آگے بیٹھ کے انہوں نے بھی ڈسکس کرنا ہے کہ ہم نے آگے کس طرح چلنا ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ جی اللہ کرے آپ مذاکرات کریں اور خان راضی ہو جائیں اور لوگ سیاسی رہا ہو جائیں,
بات چیت ہو جائے تو پیپلز بہت پر؟ اچھی بات ہے. دیکھیں ملک میں بہتری آئے گی. ہم تو بار بار جب سے حکومت بنی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی. آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم جو ہے ملک کو آگے لے کے, دیکھیں اس وقت جو دہشت گردی ہے, یہ سارے مسائل دہشت گرد کیوں اس طرح سے سیریسنس آ گئی ہے اتنی زیادہ. آپ دیکھیں ہر روز کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے. اور جب تک یہ سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھے رہیں گی, نہیں ڈائلاگ نہیں کریں گی, تو یہ اب دیکھیں نا یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک اس ملک کے لیے. کیا سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں بیٹھ رہی. یہ اس میں مطلب دیکھیں معیشت ٹھیک ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں ملک کو لال آگے بڑھانے کی. مالی صاحب اگر آپ بہتری بھی رسپانس آئی ہے. کریں تو مجھے پھر وائنڈ اپ کا آپ کی کہا جا رہا ہے, اگر رسپانس کریں لال مالی صاحب. آتا بھائی یہ جو میری بہن کہتی ہیں, میں ان کی ایموشنز کی بہت قدر کرتا ہوں, لیکن میں ذاتی طور پر یہی سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک پوسٹ آفس کا کام کریں گے, یہ میسیجز لے آئیں گے, میسیجز تو آپ نے سمجھ لیا ہے. آپ لال مالی صاحب قطع کلامی معاف کیجئے گا, میں ختم میں ایک جملہ ختم کر دوں, یہ آپ آنے والے دنوں میں نظر آ جائے گا, کیونکہ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو قیادت ہے اس حکومت کی وہ بوکھلائی ہوئی ہے. ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے. یہ بار بار کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہے, بات چیت ہونا چاہیے, مگر لال مالی صاحب آپ تو قطع کلامی ہو رہی ہے. یہ کہیے گا کہ اگر یہ پوسٹ آفس کا کام کر رہے ہیں, پوسٹ مین کا کام کر رہے ہیں, تو پھر آپ نے ڈائریکٹ خط بھیج دیں, بلا وجہ ان کو بیچ میں انگیج کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے پیچھے بھی سیاسی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے ہر پارٹی کی. ہماری بھی ایک اپنی اسٹریٹجی ہے. آپ نے دیکھا, دیکھیں ایک بنیادی طور پر جو بات ہے وہ سمجھنے کی ہے, یہ اس حکومت کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف مرزا صاحب میں آ رہا ہوں سر, آپ کی طرف آ رہا ہوں. ملک کو کتنا بھی نقصان ہو جائے, جی سر میں آ رہا ہوں, آپ کی طرف آ رہا ہوں. نقصان ہو جائے لیکن اقتدار نہ جائے. مرزا صاحب انہوں نے کہا تھا ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے, ہم حکومت سے نہیں کریں گے. مگر سر آج بھی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس مراد یعنی کہ پی ایم ایل این کے پاس پوسٹ آفس کے بغیر ایک پوسٹ مین کا کام کر رہے ہیں. آپ کی حکومت جو ہے ایک پوسٹ مین کا کام کری, آپ کے پاس پلے تو کچھ بھی نہیں ہے لال مالی صاحب یا پاکستان ہم سے ہی ملے گا ان کو, یہ یاد رکھ لیں. جی اگر ہماری حکومت کی تسلیمی جو کر رہے ہیں تو انہیں جو ملنا ہے وہ ہم سے ہی ملنا ہے. رولنگ پارٹی ہے, حکومتی پارٹیاں ہیں یا الائز ہیں, تو اور کسی سے نہیں ملنا ہے آپ نے. اور اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کے پاس ان کو بھی آپ بدنام کر رہے ہیں, ان کے کیا لینا دینا ہے اس میں؟ نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے سر, آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹھیک ہے جو مذاکرات کر رہے ہیں. ہائیبریڈ حکومت ہے نا, خود کہہ رہے ہیں ہم ہائیبریڈ حکومت ہے. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیں گے, پھر ان سے بات کریں گے. خواجہ آصف نے نہیں کہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں کہی ہیں. تو عام آدمی تو سمجھتا ہے نا, اس میں کیا کون سی بڑی اس میں الجبرا ہے. بہت سادہ سی بات ہے. جب تک اسٹیبلشمنٹ ان کو گو تھرو نہیں دے گی یہ بات چیت بھی نہیں کریں گے. ان کو کہا گیا ہے کہ آپ بیٹھے تک یہ بیٹھ رہے ہیں, ادروائز یہ حکومت کی بات چیت کے لیے راضی نہ ہو. جی مرزا صاحب اگر آپ جواب دیں تو مجھے پھر میڈم کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. میں نہیں, میں نے ایک ہی بات کہنی ہے کہ خدا را مثبت انداز میں میٹنگ کریں, ہماری طرف سے سنجیدگی ہے, سیاست کا کام ہو, اور اگر آپ کے کوئی جائز مطالبات ہیں وہ ضرور پورے ہوں. جی میڈم میں آپ کی جانب آؤں گا کہ سیریس مطالبات جو آپ کا پیدا ہو جائے یہ بڑا نقصان دہ ہے. جی اور یہ اگر آپ میں رہا تو مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے. میڈم مذاکرات بڑھیں گے آگے, کیونکہ وہ تو لال مالی صاحب جو فرما رہے ہیں کہ آپ ایک پوسٹ مین کا کردار ادا کر رہے ہیں, آپ کے پلے تو کچھ ہے بھی نہیں. تو نہیں, اگر ہمارے پلے نہیں ہے تو پھر کس بات کو آپ کہہ رہے ہیں کمیٹی بنا دی ہے, کس بات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, کس لیے آپ نے 2-3 ہفتوں سے یہ 4 ہفتوں سے یہ باتیں چل رہی ہیں. اگر آپ کو یہی پتا ہے کہ ان کے پلے نہیں ہے تو پھر کس کے ساتھ بات کرنے آ رہے ہیں؟ جس سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ تو آپ کو نہیں پوچھ رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم آپ حکومت تو آپ سیاسی نہیں, تو آپ نے یہی تو کہا کہ رائٹنگ میں دے تو ہم لے کے جائیں گے. کئی باتیں اس طرح ہوئی ہے کہ رائٹنگ میں لے کے آئے, آپ نے یہی تو کہا رائٹنگ میں لے کے آئے تو ہم آگے لے کے جائیں, باقی کیا ہے؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں اصل میں میں جو سمجھاؤں رائٹنگ میں اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ مکر جاتے ہیں, مگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ رائٹنگ میں اسی لیے لے کے آئیں کہ وہ کہیں ہمیں پہنچانا ہے. لال مالی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میڈم
دیکھیں ہمیں انہوں نے کسی اب دیکھیں نا اب دیکھیں ہم نے ہمیشہ ایک بات کی تھی کہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ ہمارا یہی پوائنٹ رہا تھا, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں. پھر جب میٹنگ میں ہوا کمیٹی بنی تو کرنے لگی, تو کرنا ہی نہیں چاہتے. اب پورا میڈیا بھی اس بات پہ گھوم رہا تھا, جی اب وہ آ گئے ہیں تو آپ اس طرح کریں, آپ نخرے کر رہے ہیں, آپ بات نہیں. اب دیکھیں اب ان کے لوگ دیکھیں نا, اب کیا یہ ایک چھوٹی سی بات پہلے ایک دفعہ یہ تو کہہ دیں کہ ہم بات سیریس کرنے میں وہ کہتے ہیں ان کے پلے ہی نہیں ہے. پوائنٹ ایک پہ پلے ہے تو کل پتہ چل جائے گا, کل پتہ چل تو جائے بس گا. ٹھیک ہے نا, پھر کل کا ویٹ کر لیں, پھر یہ بات نہ کریں. اگر آج یہ بات نہ کرتے تو کتنا اچھا تھا. اب کہتے کہ کل بات ہو رہی ہے, پتہ چل جائے گا. اب کیوں یہ بات سیریسلی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پلے نہیں ہے؟ یہ تو کمال, یہ اس طرح مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں کرتے ہیں اور پھر ہمارے اوپر الزامات دیتے ہیں کہ جی ہمیں بات تو کریں. آپ پہلے کل آئیں نہ بیٹھے, آپ تھوڑا سا آج اچھا ایک کل آ رہے انشاءاللہ. چلیں, بہت شکریہ لال مالی صاحب, سابق رکن پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں. آج آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے. ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. رہنما پاکستان پیپلز پارٹی MNA پاکستان پیپلز پارٹی, اور سابق MNA شکیلہ لقمان صاحبہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق تھا آپ کا. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. طے ہے تو فیصلے جی گھڑی میں کتنے کتنے انتظار ہے سبحان جی فیصلے جی گھڑی جو پر پاکستان تحریک انصاف جی ॻाल्हियुनि में जेको लॻे पियो त हिकिड़ो चइजे त वक़्ती तौर ते ॻाल्हियूं कयूं पियूं वञनि, मीडिया जो प्रेशर आहे, माण्हुनि जो प्रेशर आहे त ॻाल्हियूं कजनि. जमहूरी किथे न किथे जेको क़ौमी असैम्बली में वेठल पार्टियूं आहिनि उन्हनि खे इहो वाज़े करिणो आहे त बाबा ठीकु आहे असां ॻाल्हियूं कयूंसीं, पर नतीजो जेको आहे उहो लाल माली जी ॻाल्हियुनि मां लॻे पियो त निकिरंदो कुझु बि न. पोस्ट ऑफिस जो कमु आहे, ॾींदासीं, शर्त मञंदा न, पर इहो फेस सेविंग थी वेंदी त बाबा वियासीं, ॻाल्हियूं न मञियूं. सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़.